अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज का दिन इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बुशरा बीबी की टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इमरान खान ने जो लेटर लिखना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा के लिए, वो भी उनकी तरफ से लिख दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। गद्दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कौन लोग मौजूद हैं, और पाकिस्तान की एक नई IMF की जो किस्त है उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को अभी भुगतने पड़ेंगे, उसकी पहली एग्जांपल भी सामने आ गई है, जो अब आपके ऊपर पाबंदियां लगने लगी हैं। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं बुशरा बीबी की, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आज आती हैं। उनके आज टेस्ट होते हैं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी टेस्ट के लिए 6 घंटे इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में रही हैं, जहां उनकी एंडोस्कोपी समेत मुत्तईद टेस्ट किए गए। बुशरा बीबी ब्लड टेस्ट कराने से इनकार किया और खून का नमूना उन्होंने नहीं दिया। उनका कहना था मैं ये टेस्ट सिर्फ शौकत खानम से करवाऊंगी। एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, एको और ECG की गई, जबकि चेकअप के बाद बानी PTI इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। डॉक्टर्स ने तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। अस्पताल ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी को मैदे यानी गैस्ट्रो का मामूली सा मसला है। एक तरफ ये बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी इस तरीके से क्रिएट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील एडवोकेट इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का कहना है कि बुशरा बीबी के मैदे और खुराक की नाली में ज़ख्म पाए गए हैं। एक्स वेबसाइट ट्विटर, जो कि पाकिस्तान में बैन है, उसमें उनका कहना था बुशरा बीबी के मैदे और खुराक की नाली में ज़ख्म पाए गए क्योंकि उन्हें जो खाना दिया जाता था वो खाना ठीक नहीं था। डॉक्टर्स ने अद्वियात दी हैं जो 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए लाने को कहा है। बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक हमारे खदशात दुरुस्त निकले। जिस्मानी तौर पर भी वो ठीक नहीं है, उनके होंठ भी मुतासर हुए, वो ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकती। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि जो खाना उन्हें फराहम किया जाए वो ठीक हो। एक साबिक खातून अव्वल जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये दो नैरेटिव इस टाइम कम्प्लीटली दो डिफरेंट नैरेटिव हैं कि एक तरफ रिपोर्ट में कहा जाता है कि बुशरा बीबी इज़ कम्प्लीटली फाइन, कम्प्लीटली हेल्दी, उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में कहती है, इंतज़ार पंजोता साहब कहते हैं कि जो बातें कि हार्पिक मिलाया गया है, एक टॉयलेट क्लीनर उनके खाने में मिलाया गया है, जो इमरान खान ने भी कहा है, PTI ने कहा है, और वो बातें उनका कहना है कि सच हैं, ये सब कुछ उनकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट किया है। अब ये चीज़ क्लियर तब होगी कि जब ये अदालत में मामला जाएंगे, अदालत में रिपोर्ट्स पेश होंगी, और अब सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर आ जाना है कि अदालत में इन रिपोर्ट्स को सच साबित किया जाए, डॉक्टर्स की गवाही आए और फिर जाके ये मामला सेटल डाउन हो। बट स्टिल एक कंट्रोवर्सी बन गई है उनकी हेल्थ को लेकर। एक तरफ ये बात हो जाती है, दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान के लेटर्स की बात करें, इम्पॉर्टेंट साइड है जी। ये पहला लेटर नहीं है जो इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इकोनॉमिस्ट में जो अल्फाज का इस्तेमाल इमरान खान की तरफ से किया गया था, और फिर ये ये भी एक मसला बना दिया कि ये इमरान खान ने खुद लिखा है आर्टिकल या उन्होंने खुद नहीं लिखा है। तो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स अभी तक हमने इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के अंदर देखे हैं, जो इमरान खान ने खुद लिखा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिन्होंने कहा था कि जी ये बेसिक वर्ड्स जो हैं उसके अंदर मेरे इस्तेमाल हुए हैं। हो सकता थोड़ा सा उन्होंने प्रूफ रीड करवा के उसको पॉलिश करवा लिया हो, ये अलग चीज़ है। तो आपको नज़र आता है कि जो इमरान खान के लिखने का स्टाइल है, जो सेंटेंस मेकिंग है, जिस तरीके से वो जुमला बनाते हैं, वो बहुत मुख्तलिफ है उन बाकी चीज़ों से। खैर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेटर इमरान खान की तरफ से नहीं लिखा गया, इतना टाइम नहीं है उनके पास, उनकी टीम की तरफ से लिखा गया है, पॉइंट्स इमरान खान के थे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि ये लेटर क्यों लिखा गया, उसकी तरफ भी हम आते हैं कि उस लेटर के अंदर लिखा क्या है उन्होंने। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पर्पस क्या है इमरान खान का इस लेटर को लिखने का, क्या एक्सटेंशन आप ले रहे हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन था, दैट्स इट। या आप इस्तीफ़ा डिमांड कर लें किसी का, बस यहाँ तक आपका मसला, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आकर रुक जाती है, तो ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में आज तक जिस लेवल पर इमरान खान, जिस मेरा ख्याल है पॉइंट पर इस वक्त वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के एक अपनी एक किताब लिख रहे हैं इस वक्त खान साहब अपनी सारी स्ट्रगल के साथ। अगेन मैं एक बात मेंशन कर दूं कि ये बात नहीं है कि आप उनको पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, आप एक फैक्चुअल ग्राउंड के ऊपर अगर आकर इस सारी सिचुएशन को देखें, फैक्ट्स को देखें,
تو اس وقت عمران خان جو ہیں ایک پاپولر لیڈر ہیں, پاکستان کی ایک بڑی جماعت کو انہوں نے لیڈ کیا ہے اور اسٹل کر رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کر. ایسی جماعت جو اتنی زیادہ مسائل کے باوجود جیتتی ہے الیکشنز کے اندر, اس کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتتے ہیں کہ جو آپ کے انٹرنیشنل آبزرورز پاکستان میں الیکشنز کے دوران موجود تھے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی نہ تو ہم نے کوانٹٹی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی کبھی کہیں دیکھی اور وہ جیت جائے, یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. تو عمران خان کی یہ مثال اکیلی ہے تاریخ میں کہ کسی اس لیول کے لیڈر نے لیگل بیٹل لڑا ہو اپنا, وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آپ جو جوڈیشری ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس حد تک ٹرانسپیرنٹ ہے. اس کی میں ابھی لیٹر کے بارے میں جو آپ سے بات کری تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس لیٹر کو لکھنے کا مقصد عمران خان کا یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے پوچھنے پہ کہ آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں وہ فوراً سے ایکسٹینشن لے لیں گے, یا اگر عمران خان ان کو کہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں, جو انہوں نے اس کے اندر ڈیمانڈس کی ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ معاملات ہوئے ہیں آپ کہ آپ نے حالانکہ حلف لیا تھا لیکن آپ نے ان چیزوں کو ٹیک کیئر نہیں کیا, تو وہ ساری چیزوں پہ فوراً چیف جسٹس جو آف پاکستان قاضی فائز صاحب اپنے آفس جائیں گے, عدالت کھولیں گے اور عمران خان کے حق میں اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حق میں فیصلے دینا شروع کر دیں گے. تو اس طرح کا تو کوئی مزاج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں دکھانے والے, نہ انہوں نے پہلے لیٹر میں دکھایا تھا جب لیول پلینگ فیلڈ اپنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی ڈیمانڈ عمران خان نے کی تھی ان سے, نومبر کے مہینے میں وہ لیٹر لکھا گیا تھا. ابھی عمران خان کے اس لیٹر کو لکھنے کا مقصد صرف ایک فائل ہے, وہ فائل جس کے اندر عمران خان اپنی لیگل فائنڈنگز لگا رہے ہیں. یہ ایک لیگل انہوں نے پروسیجر تھا جو پورا کرنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ, چیف جسٹس آف پاکستان کے اگینسٹ, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ, اور انہوں نے کر دیا. وہ انہوں نے اس فائل کے اندر کہ جی یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ کے طور پہ میں نے خط لکھا تھا, اس کے اندر وہ میں نے سارے پوائنٹ مینشن کیے تھے جو ڈرا بیکس, جو شارٹ کمنگز اس عدالت نے, اس سپریم کورٹ نے, پاکستان کی جو ایپیکس کورٹ ہے جس کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے آواز اٹھائے, اس نے جو غلطیاں کی ہیں انہوں نے اس کے اندر وہ مینشن کر دی, بات ختم. اس سے زیادہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی فیور عمران خان کو نہیں دینی, نہ انہوں نے پہلے دی ہے. خیر اس لیٹر کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو باتیں کہی گئی ہیں, I'm just gonna skim through it, اس کو ہم فوری طور پر دیکھ لیتے ہیں. نئی باتیں نہیں ہیں, ریسنٹ ایونٹس اور جو مینلی باتیں ہیں پاکستان کی کرپشن کی اور بے ضابطگیوں کی, اس کو ایڈریس کیا عمران خان نے. سب سے پہلا پوائنٹ نواز شریف سے متعلق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ لکھیں, لیگل طور پہ اس کو پریزنٹ کریں پاکستان کی کرنٹ سچویشن سے متعلق, اور اس میں نواز شریف کو وہ اسکپ کر دیں. تو جو نیب نے نواز شریف سے متعلق پروسیڈنگز کی تھیں توشہ خانہ سے گاڑیوں کے معاملے کے متعلق, اس کو انہوں نے پوائنٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے ڈبل سٹینڈرڈز پاکستان کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد بہاول نگر کا جو واقعہ ہے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ کس طرح پولیس سے اوپر ایک ادارہ یہاں پر موجود ہے کہ پولیس اگر غلطی کرے ان لوگوں کے, چند لوگوں کے اگینسٹ, تو ان کی پھینٹی ہو جاتی ہے, انہیں مار وغیرہ پڑ جاتی ہے. لیکن سویلینز کے اگینسٹ جو مرضی آپ معاملہ کریں, سویلینز کو آپ ماریں, ان کے گھروں میں گھسیں, اس پر کبھی بھی پولیس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا. 6 ججز کی طرف سے جو لکھا گیا خط ہے اس کو عمران خان کی طرف سے ایڈریس کیا گیا ہے اس کے اندر. اس کے بعد I also believe in my heart that more than 90% of the people who are undergoing trial for the incidents of violence, جو لوگ اس وقت جیلوں کے اندر 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے موجود ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر انوسینٹ ہیں, لیکن سٹل ان کو ٹرائلز سے گزارا جا رہا ہے. اس کے بعد جو کمشنر راول پنڈی تھے, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد ان کا جو حال ہوا, اس ساری چیز کا کوئی سر پیر نہیں باندھ میں نظر آتا, کوئی اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, بندہ غائب کر دیا انہوں نے پکڑ کے. اس کے اوپر بات کی جاتی ہے تحریک انصاف کی جو پٹیشنز ہیں جو دائر کی گئی ہیں وہ کمپلیٹلی نظر انداز کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے. اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے پوائنٹ کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ آپ کے والد اور قائد اعظم جو ہیں ایک ساتھ انہوں نے بہت تاریخی کام کیے ہیں, تو اب آپ کی وقت آ گیا ہے یہ دیکھنے کا کہ کیا آپ صرف بڑی بڑی کھوکھلی باتیں کرتے ہیں یا سچ میں آپ لا کو ابو ایوری تھنگ رکھتے ہیں, سچ میں آپ کی نظر میں آئین کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے یہ عمران خان نے ساری بات کی, اور آخر میں ایک کوٹ البرٹ آئنسٹائن کی عمران خان کی طرف سے کوٹ کی جاتی ہے کہ the world is a dangerous place, دنیا ایک بڑی خطرناک جگہ ہے, not because of those who do evil, جو برا کرتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں, but because of those who look on and do nothing, بلکہ ان کی وجہ سے جو دیکھتے رہتے ہیں کہ ایول ہو رہی ہے دنیا میں اور کچھ نہیں کرتے حالانکہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. The entire nation is looking at you accordingly,
پوری عوام کی نظریں سر آپ کے اوپر ہیں, کچھ کر دیں اب تو یہ تھا جی لیٹر عمران خان کا جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھا ہے. ابھی میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی لیگل سٹینڈنگ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہونے والا اس کا کہ ان کے کیسز سنے جائیں یا بہت فائدہ ہو جائے اور بس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ول رن ٹو ہز آفس اور عمران خان کو وہ رہائی دے دیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف عمران خان اپنی لیگل سائیڈ کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, اور پاکستان جیسے ملک کے اندر اس کا جواب ابھی میرے پاس بھی نہیں ہے کہ عمران خان جس طریقے کا لیگل بیٹل پاکستان کے اندر لڑ رہے ہیں ایسی کورٹس کے سامنے, ایسے ملک کے اندر, تو یہ بڑی بات ہے. دوسری طرف رؤوف حسن صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ضمنی الیکشن کے تناظر میں ان کا بیان آیا ہے کہ جی آروز سے خالی کاغذات پر دستخط کروائے جا رہے ہیں, نہ ماننے والے آروز کو پکڑ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے. ضمنی الیکشن کے اعلان کے بعد چھاپے مارے جا رہے ہیں, ورکرز کے فیملیز کے ساتھ بدسلوکی معمول بن گئی ہے. عالیہ حمزہ, صنم جاوید, ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت قید میں ہیں. عالیہ حمزہ بیمار ہیں, ان کو ملیریا ہو گیا ہے, علاج بھی نہیں کروایا جا رہا. بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کہنے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے. توشہ خانہ کے ریفرنس اور دیگر کیسز کا بھی خط میں لکھا گیا ہے. ضمنی الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے, پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. یہی بات یہ جو فروری کے 8 فروری کو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے, 8 فروری کو دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. اور ابھی بھی ان کی طرف سے یہی بیان آتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے سرپرائز ملے گا, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور جہاں تک ضمنی الیکشنز کی بات ہے تو قومی اسمبلی کے 5 اور 16 صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات جو ہیں وہ 21 اپریل یعنی کہ کل ہونے جا رہے ہیں. اس موقع پر پنجاب کے 13 شہروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بلوچستان میں پی 50 قلعہ عبداللہ میں ری پولنگ بھی 21 اپریل کو ہوگی, جبکہ NA 8 باجوڑ, NA 44 DI خان, NA 19 لاہور, NA 132 قصور اور NA 196 کھمبر شہداد کوٹ میں ضمنی انتخاب ہوگا. کل جو ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے معاملات جو ہیں وہ سخت جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف بہت ہوپ فل ہے. آروز کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو لے کے بھی ان کو خدشات کافی زیادہ موجود ہیں. اور عمران خان نے اس دفعہ جو 8 فروری کو چیز لرن کی ہے اس سے متعلق پہلے ٹویٹ کر دی ہے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, جس میں ان کا کہنا تھا کل ہونے والے ضمنی الیکشن میں آپ نے نہ صرف ووٹ ڈالنے ہیں بلکہ ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے. ووٹ ڈالو, ووٹ ڈلوا کر تب تک پولنگ سٹیشن پر رہیں جب تک پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 نہ مل جائے. اس کے بعد ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر پہنچیں اور جب تک ہمارے امیدواروں کو فارم 47 نہ ملے تب تک گھر نہ جائیں. بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی سپورٹرز اور ورکرز کے لیے ہدایات. اس طریقے سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان گائیڈ لائنز دیتے ہیں الیکشن سے متعلق, اب یہ فارم 45 اور فارم 47 کی بھی ایک ٹیکنیکلٹی تھی, تو بہت اچھے طریقے سے عام جو پاکستانی ہے وہ انڈرسٹینڈ کر چکا ہے الیکشنز کے پروسیجر کو اور کس طریقے سے معاملات جاتے ہیں. اور جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی کسر وہ 8 فروری میں دیکھ لی, اور اب ان ضمنی انتخابات میں بالکل پریپیئر کر کے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ پہنچے گا. بہرحال 3 غداروں کی بات کریں جن کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں, تو سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ, سندھ کے PTI کے جو صدر ہیں حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ عمران اسماعیل, علی زیدی اور اسد عمر سے متعلق ہمارے ہاں کوئی بات نہیں ہوتی. اگر یہ غداری نہ کرتے تو بانی PTI آج جیل میں نہ ہوتے. بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ یعنی کہ ان 3 لوگوں کی غداری کی وجہ سے عمران خان صاحب الٹیمیٹلی جیل کے اندر موجود ہیں. جیو نیوز کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ فی الحال غداروں کے لیے پارٹی میں نو انٹری ہے. 8 فروری کی رات تک یہی سمجھا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. جس نے پارٹی سے غداری کی ہے اس نے بانی چیئرمین سے غداری کی ہے. یہ لوگ بانی PTI سے غداری نہ کرتے تو وہ آج جیل میں نہ ہوتے. بہت زیادہ جو ہے بڑی سٹیٹمنٹ. اسد عمر صاحب انوالو ہیں اس کے اندر, بہت موسٹ فیورٹ بندے رہ چکے ہیں وہ PTI کے رولنگ ٹائم کے اوپر. ان کی بھی خیر منسٹریاں چینج کر دی جاتی تھیں. IMF کی بات کر لیتے ہیں کوئک. پاکستان نے IMF سے مزید $8 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا خواہاں ہے, یہ وزیر خزانہ کی طرف سے کہا گیا ہے. واشنگٹن میں صحافیوں اور تھنک ٹینکس کے گروپ سے بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر قرض منظور ہوتا ہے تو اسلام آباد اپنے NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کرے گا جو وفاق اور صوبوں کے درمیان محصولات مختص کرتا ہے. یہاں تک ایک چیز ہو جاتی ہے کہ پاکستان IMF کی ایک اور اتنی بڑی قسط
جو ہے اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھ رہا ہے، اور وہ پروف بھی ہو گئی اور کس طریقے سے معاملات ہیں. لیکن جس کے اندر امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے پاکستان کو آلات فراہم کرنے والی 4 غیر ملکی کمپنیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. امریکہ نے جن کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے ان میں چین کی 3 اور بیلاروس کی 1 کمپنی شامل ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کمپنیاں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات فراہم کرتی ہے. امریکی پابندیوں پر رد عمل میں ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کے کہنا ہے کہ جی تازہ ترین امریکی اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ نہیں. پہلے بھی پاکستانی میزائل پروگرام سے متعلق الزامات پر ثبوت کے بغیر تجارتی اداروں کی فہرستیں سامنے آئی ہیں. ماضی میں محض شک پر فہرستیں بنائی گئی تھیں. دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جی متعدد بار نشاندہی کی ہے کہ ایسی اشیاء کا جائز اور سویلین تجارتی استعمال ہوتا ہے. صرف برآمدی کنٹرول کے منمانے اطلاق سے گریز ضروری ہے. پھر اس طریقے سے ہی معاملات ہوتے ہیں جب آپ دوسروں سے پیسے مانگ کے اپنے ملک کو چلاتے ہیں. حالانکہ دفتر خارجہ کی طرف سے کلیریفیکیشن بھی دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ پہلے بھی صرف شک کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تھا. ابھی سٹل آپ بغیر کسی سالڈ پروف کے پاکستان کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں. یہ اشیاء جائز اور سویلین تجارتی استعمال ہوتا ہے ان کا، لیکن سٹل امریکہ کی طرف سے 4 کمپنیز کو بین کر دیا گیا ہے پاکستان میں. 3 چائنیز ہیں، 1 بیلاروس کی ہے. ویسے بھی پاکستان میں ماشاءاللہ سے جو ہے امپلائمنٹ موجود نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں، اور تھوڑی بہت جو کمپنیز ہیں جو باہر کی ہیں ان کو بھی اس طریقے سے امریکہ بین کر دیتا ہے. تو ایک سٹیبلٹی ہے جو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ڈکلائن کی طرف کانسٹنٹلی جا رہی ہے. اور عمران خان بالکل صحیح کہتے ہیں جب بھی انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹر کو جب پاکستان کی مارکیٹ پر ہی ٹرسٹ نہیں ہے، جب گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہاں کے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ باہر سے اپنا پیسہ یہاں پر لا کے اور اس کو جو ہے وہ لاس میں لے جائے. وہ ایک لطیفہ کے طور پہ ایک بات ہوتی ہے کہ میں نے پاکستان کی مارکیٹ میں جی 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی تھی، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ 35 لاکھ کا نقصان کیسے ہو گیا. صحیح. تو اس طریقے کے جب آپ معاملات بنائیں گے تو پھر آپ کو قرضے ہی لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اور IMF جیسے پروگرامز جب آپ کو قرضے دیں گے تو وہ اس طریقے سے پھر آرڈر کر سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر پوائنٹ نہیں کر سکتے کچھ. اب اگر انہوں نے ڈائریکٹ آ کے بین کر دیا آپ کی یہاں پر کچھ فنکشننگ کمپنیز کو تو آپ کچھ نہیں کریں گے. اب آپ کلیریفیکیشنز دیں گے اور کلیریفیکیشن میں بھی ٹائم لگے گا. لیٹس سی واٹ ہیپنز. بہرحال ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.